औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पर मैंने बात करनी है, ये टॉपिक थोड़ा सा चेंज है। मतलब कि मैं समझती हूँ कि बेटी के पेरेंट्स होने के नाते और फिर एक मुस्लिम होने के नाते इस टॉपिक पर बात करना मेरा बनता है और बहुत ज़रूरी है ये। जैसा कि आजकल हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं और हम सब सुन रहे हैं कि पंजाब कॉलेज में जिस लड़की का कहा जा रहा है कि रेप हुआ, और फिर हुकूमत की जानिब से और पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि ये सारी अफवाहें, ऐसी कोई बात नहीं है जो कि सामने नहीं आई। किसी भी लड़की का रेप नहीं हुआ और ये सिर्फ एक सियासत के नेम पर, पॉलिटिक्स के नेम पर इस तरह की गेम खेली जा रही है। अब बहुत सारी चीज़ें इसमें जो सोचने समझने की हैं, और मुझे लगा कि मुझे इस पर बात हर हाल में करनी चाहिए, क्योंकि ये एक सेंसिटिव माहौल बना हुआ है इस टाइम पर कि आप नहीं सोच पा रहे एज अ पेरेंट्स कि आपको अपनी बेटी की सेफ्टी किस तरह से करनी चाहिए और किस तरह से आपको अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह से आप उनकी केयर कर सकते हैं। अब वो स्कूल कॉलेजेस में भी सेफ नहीं है। चलें, पहले तो समझ आता था कि चलते हुए रोड पर या किसी भी और ऐसी अनसिक्योर जगह पर कि बच्चे आपके सेफ नहीं थे, लेकिन अब क्या तालीम इदारों में भी ऐसा है जहाँ पर आपको माँ बाप पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और आपको इतना यकीन नहीं है कि हमारे बच्चे इस जगह पर सेफ होंगे या नहीं होंगे। और मेरे जहन में एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि अगर हमारी गवर्नमेंट, हमारी पुलिस कह रही है कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, तो वहाँ के स्टूडेंट्स और वहाँ की जो बच्चियाँ हैं, तो उन्होंने बाकायदा पूरी डिटेल से बताया कि इस तरह से हुआ। और वो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से जो मैंने सुना कि एक लड़की ने बताया कि सुबह जब स्कूल हमारी वैन आई तो वो मेरे ख्याल में बेसमेंट में उनकी उतरती, और बेसमेंट में जाकर लड़कियां वहाँ से अपने रूम्स में जाती हैं। तो वो कहती हैं कि वैन वाले ने बेसमेंट में हमें उतारा, बाकी सारी बच्चियाँ उतर गई, तो उन्होंने एक बच्ची को रोक लिया फ़ीस के मामले के लिए। तो वो वहाँ पर रुक गई। वो कहती हैं कि फिर सारी जो बाकी बच्चियाँ थी वो अपने अपने क्लासरूम्स में चली गई। तो उसके बाद वो कहती हैं कि आधे घंटे बाद या आधे घंटे के बाद इस तरह से कि एम्बुलेंस मंगवाई गई और फिर उस लड़की को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेजा गया। उसकी कंडीशन सही नहीं थी और उसके साथ रेप हुआ। अब इस चीज़ को अगर आप देखें तो वहाँ की जो प्रिंसिपल हैं वो डिनाई कर रही हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो डिनाई कर रही है और पुलिस वाले डिनाई कर रहे हैं। और इस पर ये है कि जो उसके पेरेंट्स हैं और वो लड़की है, उसका कोई अभी तक कोई बयान नहीं आया। उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब इसमें सोचने समझने वाली बात ये है कि जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, जिन स्टूडेंट्स ने, क्योंकि आप देखें इतना बड़ा हंगामा इस तरह से अचानक से नहीं हो सकता। इस तरह का कुछ ऐसी बात कुछ तो हुआ होगा, लाजमी बात है, जहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने सारे जो बच्चे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कोई बेवकूफ़ तो नहीं है कि इससे ही तरह से मुंह उठाकर वो खड़े हो गए और प्रोटेस्ट करने लग गए हैं, या फिर ये कोई इतनी बड़ी साजिश नहीं हो सकती जिसमें इतने सारे बच्चों को इन्वॉल्व कर लिया गया है। ये चीज़ें बहुत सारी समझने की हैं। अब इसमें कल मैं जो हमारे एसपी साहब हैं उनकी वो सुन रही थी, इंटरव्यू सुन रही थी उनका मीडिया के साथ। तो वो कहते हैं कि जिस लड़की का नाम वो बच्चियां ले रही हैं, उस लड़की को इन्वेस्टिगेट किया गया है, जो उसके फादर हैं। तो उनसे हमें पता चला है कि वो बच्ची जो है सीढ़ियों से गिरी थी और वो उसे काफ़ी सारी चोटें लगी हैं, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अब यहाँ पर बहुत सारे इख्तलाफात हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहे। देखिए, सेम लड़की और वो सीढ़ियों से पहले गिरी, और जिसका नाम दूसरी बच्चियां कहती हैं कि उसके साथ रेप हुआ है। ये चीज़ें दो आपस में, ये मुझे चीज़ समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही कि इस तरह कैसे हो सकता है कि सेम वही लड़की ही सीढ़ियों से कैसे गिर गई और उसे चोटें आई, और उसके वालिद साहब भी आए और उन्होंने मीडिया पर भी कहा, यही चीज़ दोबारा से कही। अब उन पर क्या वो प्रेशराइज हैं, इस चीज़ का भी पता नहीं है। क्या वो इस चीज़ से खौफजदा हैं कि अगर उनकी बेटी का नाम मीडिया पर आएगा तो फिर इससे उनकी आगे जो लाइफ है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी, या उन्हें बहुत कुछ फेस करना पड़ जाएगा।
یہ چیز بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ دو چیزیں میری سمجھ میں آتی ہیں یہاں پر۔ یہ سارے قصے میں جو کچھ بھی میں نے سنا، میں آپ سے اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کر رہی ہوں کہ میری اس میں کیا رائے ہے، اور میں کیونکہ ایز اے مسلم ہمیں ظلم کے بارے میں، ہمیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا فرض ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے پر ہو رہا ہو۔ کیونکہ جہاں پر بات آ جاتی ہے ہماری بیٹیوں کی عزت کی اور ریپ جیسی چیز کی، تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگ خاموش ہو کر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ ہم خاموش ہو کر نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ یہ ایک بیٹی تھی اور ہماری اپنی بھی بیٹیاں، خدا نہ خواستہ یہ کسی اور بیٹی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ بھی پیش ہے، کیونکہ یہ بہت ہی ایک تکلیف دہ واقعہ ہے ایز پیرنٹس کے لیے بھی، اس کے خود کے لیے بھی، جو آپ کی پوری لائف کو، آپ کی ہر چیز کو چینج کر کے رکھ دیتا ہے۔ اب اس میں جس ڈرائیور کا نام لیا گیا تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ لیو پر تھا اور اسے بلوایا گیا اور پولیس کے حوالے کیا گیا۔ بہرحال پورا قصہ یہ ہے کہ ابھی تک پروٹیسٹ چل رہا ہے، اور مجھے بھی لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہے، کچھ نہ کچھ اس بچی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ جسے چھپایا جا رہا ہے، جسے میڈیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے نہیں لایا جا رہا، کیونکہ آپ دیکھیں اتنے سارے بچے، اتنے سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہی پروٹیسٹ نہیں کر سکتے بلا وجہ، بلا ہی کسی ریزن کے، اور جس میں ہماری گورنمنٹ، جس میں ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، اور جو پنجاب کالج کے ڈائریکٹر صاحب ہیں، ان کا انٹرویو آیا ہوا تھا، تو انہوں نے تو اپنے ادارے کو بچانا ہے، انہوں نے تو بچانا ہے کہ ان کی انکم یہاں سے ہو رہی ہے، ان کا ایک جگہ پر ان کی نہیں ہے برانچ، ان کی پورے پاکستان میں برانچز ہیں، تو یہ سب کچھ ان کے ایفیکٹ کرتا ہے، ان کے پورے اس پر سسٹم پر۔ تو اب یہ ایک ایسا سائیکل چل گیا ہے کہ اگر اس لڑکی کے ساتھ کچھ ہوا بھی ہے تو اس چیز کو کور اپ کرنے کے لیے زور و شور سے کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر ہم اسلام کے روح سے بھی دیکھیں تو ہمیں شریعت یہی کہتی ہے، اگر کسی بھی لڑکی کے ساتھ یہ چیز ہوئی ہے تو ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور اسلام میں باقاعدہ اس کی سزائیں بتائی گئی ہیں، اور ایسے انسان کے ساتھ اگر ثابت ہو جائے کہ اس انسان نے کیا ہے ریپ، تو اسے فوری طور پر سزا دی جائے، فوری طور پر اس کا قتل عام کیا جائے، لوگوں کے سامنے اسے سولی پر چڑھایا جائے، یا پھر اس کا جو ہے سر تن سے جدا کیا جائے، اور یہ جو سزائیں ہیں ان میں بڑی تیزی سے عمل کیا جائے۔ یہ نہیں کہ اب دیکھیں، اب یہ قصہ اب عروج پر چلا ہوا ہے، لیکن اب لوگ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو یہ معاملہ اور یہ چیز یہیں پر ہی ختم ہو جائے۔ اس طرح سے نہیں، اگر اس بچی کے ساتھ کچھ بھی ہوا ہے تو ہم ایز اے ہماری مسلم کمیونٹی، ہمارا یہ فرض ہے کہ اسے انصاف دلایا جائے، اور ایسی مثالیں قائم کی جائیں تاکہ یہ دوبارہ سے ہمارے ملک میں یہ چیزیں نہ ہوں۔ اب ریپ دیکھیں کہ بہت ہی ایک ایسا جرم ہو چکا ہے عام سا، کہ نہ دیکھا جاتا ہے 3 سال کی بچی کو، نہ دیکھا جاتا ہے 4 سال کی بچی کو۔ اب دیکھیں چھوٹی 3 سال کی بچی، معصوم بچیوں میں کیا ہوگا، لیکن درندگی اور حیوانیت اتنی زیادہ ہے کہ اتنے سے معصوم بچوں کو بھی نہیں دیکھا جاتا، اور بے دردی سے ایسی بچیوں کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے اور پھر انہیں قتل کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ بات وہیں کی وہیں ٹھپ بھی ہو جاتی ہے۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم مسلمان تھے، ہمارے جو کنٹری میں اس طرح کی چیزیں ہوئیں اور ہم خاموشی سے بیٹھے رہ گئے، حالانکہ ہماری اپنی بھی بیٹیاں، ہماری اپنی بھی اولاد ہے، اس کے ہونے کے باوجود۔ تو اس طرح کی سزائیں اگر ہم امپلیمنٹ کرنے لگ جائیں نا، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو ریپ کا ریٹ ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جائے گا، کیونکہ اگر جہاں پر سر عام اس طرح کی سخت سزائیں دی جاتی ہیں تو وہاں پر جو یہ گناہ ہو رہا ہے، وہاں پر اس کی جو سورسز ہوتی ہیں وہ کم ہونے شروع ہو جاتی ہیں، جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ اس طرح کی سزائیں مل رہی ہیں۔ آج ہماری بیٹیاں کہیں پر بھی محفوظ نہیں ہیں، آپ کے چاہے رشتہ دار ہیں، آپ کے کوئی جاننے والے ہیں، آپ کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، آپ نے اپنے بچیوں کو سیکیور آپ نے خود کرنا ہے، آپ نے خود دیکھنا ہے، آپ نے اپنے بچیوں کو نالج دینی ہے، اپنے بچیوں کو اتنا اسٹرانگ بنانا ہے کہ آپ کی جو بیٹیاں ہیں آپ کے اتنے کلوز ہوں، آپ کے ساتھ ان کا اتنا فرینڈشپ والا بانڈ ہو
کہ وہ آپ کو ہر چیز بتائیں. چاہے آج آپ اپنے چھوٹی سی 3 سال کی بچی کے ذہن میں بھی ابھی سے ہی یہ چیز ڈالنا شروع کر دیں کہ کس طرح کا ماحول چل رہا ہے. آپ میں کہتی ہوں گیٹ سے باہر بھی اپنی بچیوں کو نہیں نکال سکتے. آپ کو نہیں پتہ کہ جو آگے والے انسان ہیں ان کی سوچ کیا ہے اور وہ کیا سوچ رہے ہیں، اور کس طرح کا ماحول آج کل چلا ہوا ہے کہ ڈرتا ہے انسان کو ڈر لگتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے نکالیں. اگر وہ اسکول بھی پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں تو جب تک وہ واپس نہیں آتے تو ہمارا دل ویسے کا ویسے ڈر رہا ہوتا ہے. جیسے کہ ہمارے بچے اسکول میں بھی، اب دیکھیں آپ اسکول کالجز میں بھی ہمارے بچے سیف نہیں ہیں کہ کیا آپ اسکول اور کالجز میں آپ واش روم بھی اکیلے نہیں جا سکتے. مطلب اس طرح کا سینس ہے، صرف آپ نے جانا ہے کلاس روم میں بیٹھنا ہے اور پھر کلاس روم سے بیٹھ کر آپ نے پھر واپس گھر ہی آنا ہے. آپ نے کہیں کینٹین پہ نہیں جانا، کہیں آپ نے واش روم نہیں جانا، کہیں ایسے ایریے میں اسکول کے نہیں جانا جہاں پر ٹیچرز یا کسی کا آنا جانا نہ ہو. ہم اب اس ہماری جو قوم ہے، ہمارے ملک کے حالات اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں کہ یہاں پر کسی قسم کی کوئی سیفٹی، کوئی بھی آپ دیکھ لیں قانون نہیں ہے. سب کچھ ختم ہو چکا ہے. ہم اس انسیڈنٹ سے بہت کچھ اگر سیکھنا چاہیں تو سیکھ سکتے ہیں کہ اب دیکھیں اس طرح کے واقعے اتنے زیادہ عام ہو رہے ہیں اور نہ ہماری گورنمنٹ کوئی بھی اس چیز پر کوئی بھی کام نہیں کر رہا. سب خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف ایک ہی بیان آ رہا ہے ایسا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا، ایسا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا. یہ سب کچھ فضول باتیں ہیں. اور اگر آپ پرنسپل صاحبہ کی وہاں کی جو اس کی ویڈیوز ہیں اور اس کی ریکارڈنگز ہیں جو کہ بچیوں نے شیئر کی ہوئی تھیں، میڈیا پہ آج کل اتنا جلدی سب کچھ وائرل ہو رہا ہے، تو ان سے پتہ چلتا ہے وہ باقاعدہ دھمکیاں دے رہی ہیں ان بچیوں کو، باقاعدہ کہہ رہی ہیں انہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، ایسا اگر آپ کے ساتھ تو نہیں ہوا، اگر اس لڑکی کے ساتھ ہوا ہے تو آپ خدا را، ہم عورتیں ہیں، ہم مائیں ہیں، اور ہمیں جتنی اپنی عزت پیاری ہے تو ہمیں دوسری اپنی بچی کی، اپنی بیٹی کی، انہیں اپنی بچی اور بیٹی کی جگہ پر رکھیں اور ان کی عزت کا بھی اس طرح سے خیال کریں جس طرح کہ آپ اپنی اور اپنی بچیوں کی عزت کا خیال رکھتے ہیں. تو اگر اس طرح کے معاملات میں ہمیں تیزی کرنی چاہیے، اور اس طرح سے کوئی ہے اگر اس کے پیرنٹس خاموش ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا ان کی ریزن ہو سکتی ہے، کہ کس طرح کہ وہ پریشرائز ہیں یا پھر ان کا اپنا کوئی گھریلو کوئی ایشو ہے یا کوئی ریزن ہے. لیکن یہ خاموش، ہم ظلم کے خلاف خاموش آپ نہیں بیٹھ سکتے، چاہے کوئی بھی ریزن ہو. آپ نے ظلم کے خلاف ہم نے آواز اٹھانی ہے، ہم نے بولنا ہے، ہم نے اسپیک اپ کرنا ہے. اگر ہم بولیں گے نہیں، ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہم اس دلدل میں مزید پھنستے جائیں گے. آج ہماری ایک بیٹی ہے، کل ہماری دوسری بیٹی ہوگی، تیسری بیٹی ہوگی، تو ہم اس سسٹم کو، اس چیز کو روک نہیں سکیں گے. ہمیں روکنے کے لیے خود اقدامات اٹھانے ہوں گے اور اس معاملے میں ہمیں خود سپورٹ کرنا ہوگا ان بچیوں کو، ان پیرنٹس کو، کہ وہ اس چیز میں آگے بڑھیں تاکہ یہ جو چیز ہے یہ یہیں پر ختم ہو. اور یہ جو چیز ہمارے ملک میں بڑھ رہی ہے، ہماری بچیاں سیف نہیں ہیں، ہم اپنے بچیوں کو سیف کرنے کی کوشش کریں. بس میری یہ دعا ہے کہ اگر اس بچی کے ساتھ کچھ بھی ایسا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے انصاف دلوائیں. اور بہت ہی اگر ایسا کچھ ہوا ہے اور پھر ہم بہت ہی ایک شرمناک قوم ہے اگر ہم اس چیز کو چھپا رہے ہیں یا اس چیز کو ہم ڈینائی کر رہے ہیں. ہماری گورنمنٹ بھی، ہمارے ادارے بھی اس چیز پر آواز نہیں اٹھا رہے، تو آپ یہ سوچ لیں کہ قیامت کے روز آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اس ٹائم پر آپ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ اس بچی کے ساتھ اس طرح کا کچھ ہوا اور آپ خاموش بیٹھے رہے، آپ نے تماشا دیکھا اس کا، بلکہ اس کا ساتھ دینے کے آپ نے الٹا جو تھا اس کے ساتھ نا انصافی کی. تو اگر آپ اس بچی کو انصاف دلوانا چاہتے ہیں تو آپ کچھ تو غیرت کریں، کچھ تو آپ انصاف سے کام لیں. مجھے نہیں لگتا ایز اے مسلم ہماری غیرتیں اتنی مر چکی ہیں اور ہم اتنے ختم لوگ قوم ہو چکے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کی، میری، ہم سب کی بیٹیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، اور ہم سب کو کوشش کرنی ہے کہ اس چیز کو ہم نے ختم کرنا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.